सर आप सब कुछ कर सकते, प्लीज़ फॉर गॉड से किसी की इज्जत का सवाल है, और वैसे भी उसकी बहन की सांसें जुड़ी हैं उसकी ज़िंदगी के साथ, आप प्लीज़ समझिए। सुबहान अपने सीईओ के सामने बैठा उसे इल्तिजा कर रहा था। रियली सुबहान, तुम क्यों चाहते हो मैं पढ़ाई लड़ाई में बढ़ूँ? मुझे अपना चैनल और उसके साथ बहुत अजीज़ है। इस सारे मामले में पढ़ने से पहले तुम्हारी दोस्त को 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। तुम हयात मलिक की बात करो जिसने इस चैनल के ऑनर की बेटी को उठवा लिया था कि इस चैनल पर उसके खिलाफ सिर्फ एक सबूत दिखाया गया था। मुझे माफ़ रखो, मेरी खुद की 2 बेटियां और एक बहन है। सीईओ ने बाकायदा उसे तंबिया की थी। अपनी खुद की बेटियां तो आप क्यों किसी की बेटी के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम सब ऐसे ही बेहिस बने अपनी इज्जतें लूटते देखते रहेंगे? जो किसी की बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी बेटी की हिफाजत क्या हाँ करेगा? सुबहान ने गुस्से से कहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं तुम्हारी मदद ना करके ही अपनी बेटियों को महफूज रख सकता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं बेटू के बत्थे में छत्ते में हाथ डालने का। सीईओ ने टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए कहा था, प्लीज़ सर, मैं उनके खिलाफ कोई खबर चलाने को नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ आप एक बार बात तो करके देखिए प्लीज़, नरमी से सुलह जो तरीके से बस एक फ़ोन कॉल करके तो देखिए, अल्लाह का नाम लेकर हो सकता है हमारी मदद हो जाए प्लीज़। आपके सुबहान ने इल्तिजा की थी। वो कि तुम खुद सुन लो फिर। कहते ही सीईओ ने हयात मलिक का नंबर मिलाया था और कॉल को स्पीकर पर डालकर टेबल पर रखा था। हेलो, सेक्रेटरी ने कॉल रिसीव की थी। क्या मेरी मलिक साहब से बात हो सकती है? मैं सच न्यूज़ का सीईओ बात कर रहा हूँ। होल्ड ऑन, सेक्रेटरी ने कहा था और फ़ोन पर अगली आवाज़ हयात मलिक की उभरी थी। जी सीईओ साहब, क्या फिर से कोई महाज खुलवा लिया है हमारे खिलाफ, या अपने चैनल के दरवाजे पर ताला लगवाने का शौक हो रहा है फिर से? हयात मलिक ने चहकते हुए अपनी पावर बावर करवाई थी और सुबह ने गुस्से से नफरत के मिले जुले तासा से गर्दन हिलाई थी। नहीं नहीं मलिक साहब, कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, आप हमारे माई बाप है, हम गलतियाँ दोहराने वालों में से नहीं है। बस एक छोटा सा काम था, अर्ज थी आपसे, अगर आप नजर करम फरमाए तो। सीईओ ने खुशामदी के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अरे वाह, मीडिया पावर होने के बावजूद हमसे काम है कैसे? हयात मलिक ने कहका लगाया था। तो सर, मेरे दोस्त की बेटी है, उनको अजहान बेटे किसी गलतफहमी में अगवा। सीईओ साहब, आपकी खुद की बेटियां घर पर सही सलामत है ना? तो आप इस टाइम मुझे और खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं? हयात मलिक ने सीईओ की बात करते हुए कहा था। मगर सर, अगर आप, सीईओ ने दोबारा से बात जोड़नी चाहिए थी। क्या चाहते हैं सीईओ साहब, आपकी बेटियां भी किसी नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतें? अगर जहाँ ने किसी लड़की को अगवा किया तो कोई वजह होगी ना। जब दिल बढ़ जाएगा उसका तो गार्ड पहुंच जाएगी, नहीं तो लाश पहुंच जाएगी। अल्लाह खैर सलाह। हयात साहब ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। टू 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 की आवाज़ सुनकर सुबहान का दिल किया था वो आग लगा दे, सारी दुनिया को इतनी बेहिस्सी सामने पड़ा बॉस, उसने गुस्से से ज़मीन पर फेंका था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सुबहान के वो, आप तो रहने दे खुद की फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। जब तक हम ऐसे गलीज इंसानों के साथ देते रहेंगे तब तक हमारी आने वाली बेटियां ऐसे दिनों की सफाकी की बेन चढ़ती रहेगी। गुस्से से तिलमिलाते हुए जा चुका था। तुम नहीं जानते सुबहान, अपनों की प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है दरिया में रहते हुए, मगर मैं मझ से बैर नहीं लिया जाता। सीईओ ने नर्म लहजे में लंबा सांस खींचते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, हंसता तो हंसता चला गया था। क्या हुआ सनान, कुछ बोलोगे, क्यों हंस रहे हो? उसके पास बैठे उसके बेस्ट फ्रेंड उमर ने उससे पूछा था। तो समझी जैसे सूरत एक कोल्लू पर किसी ने पानी की तरन्नम से बौछार काट दी है। यार, ठंड पड़ गई क्लच में, तुम समझ नहीं सकते कितने सुकून में आए हूँ मैं अब। वह जहान हयात मलक, वाह यू आर ग्रेट, क्या दांसू एंट्री मारी है मेरी उम्र मेरे साथ, पता है वो हिसाब हुआ है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए कह रहा था। क्या है भाई, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी बातें कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही? उमर ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा था। अरे यार, आज की तो तबीयत ठीक हुई है। वो सब जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से प्लान बना रहा था वो जहान हयात मलिक ने एक दिन में कर दिया। ज़ारा दरिद को बर्बाद कर दिया उसने। उसने उमर के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? और ये जहान हयात मलिक वज़ीर पंजाब का बेटा है ना? उन्हें हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें पता है उमर, आज तक मैं वो थप्पड़ नहीं भूला हूँ जो उसने मेरे मुंह पर मारा था मेरे दोस्तों के सामने। आज तक उस थप्पड़ की जलन महसूस होती मुझे अपने मुंह पर। मेरी मोहब्बत का जवाब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर दिया था ना। खैर न डर, वो शुरू से ही बहुत है। आज उसने अलीहा की खातिर जहान हयात मलिक को फाड़ के और उससे वो उठा कर ले गया। ने कहकर लगाते हुए कहा था, हाय काश मैं वहाँ हूँ तब उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते देखता। सन्ना ने दिल पर हाथ रख कर सर आप बढ़ते हुए कहा था।
تو اب کیا تم چھوڑ دو کہ عمل کو، کیونکہ تمہارا بدلہ تو پورا ہوگا نا؟ زارا اسے بدلہ لینے کے لیے ہی تو تم نے عمل کو پیار کے جال میں پھنسایا تھا۔ عمر نے اس سے اس کا اگلا لاحقہ عمل پوچھا۔ ایسے کیسے بدلہ پورا ہو گیا پیارے؟ عمل سے نکاح میں ہر حال میں کروں گا، چاہے زارا یا علیحہ زندہ بچے یا نہ۔ ویسے بھی ان دونوں کے بعد عمل بیچاری اکیلی رہ جائے گی تو حسب تو استعمال کرے گی بھائی اس کے اکیلے پن کو، اور پھر طلاق دے کا فارغ اب اپنے لیے کیے بدلے میں تھوڑا بہت میں بھی تو حصہ ڈالوں گا نا، پھر ہی اس دل کو سکون ملے گا۔ اس نے عمر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی گیز اٹھائے۔ اب کہاں ہاسپٹل جا رہا ہوں، لائیو میلو ڈرامہ دیکھنے کا حقہ لگا کر کہا تھا اس نے۔ جب کبھی بھی تمہیں لگے کہ زندگی تم پر تنگ ہو رہی ہے، تم سب سے زیادہ اذیت میں ہو، یا پھر ایسے حالات میں ہو کہ پیچھے کو آگے کھائے، تو ایسے حالات میں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ خدا پر یقین، حالات کی خود سپردگی انسان کے لیے ڈوبتے میں تن کا سہارا بنتی ہے، اور بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں نہیں گھبراتا۔ مجھے دیکھ لو، پہلے میرے پاپا مجھ سے دور ہوئے، پھر ماما، اور پھر زارا تمہاری ماما، مگر میں نے حالات کا مقابلہ کیا، ان سے ڈرا نہیں، لڑ ان سے، ان مشکلات کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنایا۔ تو بیٹا، ان حالات نے مجھے مزید طاقتور بنایا، کیونکہ میں نے اس صاحب میں رہتے ہوئے اپنی طاقت پر توجہ دی، نہ کہ کمزوری کو گلے لگا کر بیٹھا۔ زارا کے کان میں اپنے باپ کے الفاظ گونجے تھے۔ اس نے ڈبڈباتی نظر سے فرش پر پڑے نام نہاد لباس کو دیکھا تھا۔ بابا، آپ تو اللہ کے پاس ہے نا، آپ کیوں نہیں میری مشکلات کے ہاتھ میں کی دعا کرتے؟ آپ اللہ سے کہیے نا کہ وہ علیحہ کو ٹھیک کرے، مجھے یہاں سے نکال دے۔ وہ ٹوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، زارا، علیحہ کا بہت خیال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں، تمہارے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر بھی علیحہ ہونی چاہیے، پتہ ہے؟ اس نے 3 ماہ کی عمر سے اپنی جان پر تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر جائے تو اس کے دوسرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہو۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کبھی وہ دن نہ آئے کہ میں علیحہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ ان کے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اپنی موت کے 2 دن پہلے انہوں نے یہ باتیں زارا سے کی تھی۔ بابا، آپ کی طرح میں بھی کبھی نہیں یہ چاہوں گی، مجھے بھی مرنا ہوگا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ عمل بریو ہے، وہ سب سنبھالے گی۔ انہیں ادھر ادھر نظر دوڑاتے کہا تھا۔ میں خود کو مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی تھی کچھ، سامنے پڑا شیشے کا والز اس نے فرش پر گرا کر توڑا تھا، اس کا کانچ پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ زارا، اگر علیحہ بچ گئے تو عمل کیسے سنبھالے گی اس کو؟ تم جانتی وہ کتنی بیوقوف و جذباتی، اپنی دونوں بہنوں کو دنیا کے بیڑیوں کے آگے ڈال کر خود تو تم قبر میں سو جاؤ گی، پیچھے ان کا کیا؟ اس کے کانوں میں اس کے زمین کی آواز گونجی تھی، وہ احساس یہ آوازیں اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو خاموش کرواتی، اور کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس شور کو سننے سے انکار ہی ہوتی۔ اس کی اس وقت کوئی جانور بھی یہ حالت دیکھ لیتا تو اسے بھی رحم آ جاتا۔ بے بسی نے اس کی ذات کو رول کر رکھ دیا تھا۔ سنو لڑکی، چھوٹے ملک کہہ رہے، اگر اگلے 5 منٹ میں تم تیار ہو کر باہر نہ آئی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ پہلے والا ہی لمبا تنگا شخص موت کا فرشتہ بنے اس پر سود پھونکا جا چکا تھا۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی، ان حالات سے اب اسے ہی لڑنا تھا۔ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اس کا ہر اٹھتا قدم اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ روح کہہ رہی تھی، زارا درید اب برداشت ختم، ہمت کی حد ختم۔ جسم کہہ رہا تھا، زارا درید اب اور دھجیاں نہیں اڑوا سکتا اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ دل کہہ رہا تھا، زارا درید، میں ابھی تک کیوں دھڑک رہا ہوں، کہ اب بھی میرا دھڑکنا بنتا ہے؟ اور زارا درید بس یہ سوچی تھی کہ کاش موت کے فرشتے کو چٹھی ڈال کر درخواست کر پاتی کہ اذہان حیات ملک کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دے۔ زندگی میں اگر اس نے کسی انسان کے لیے بد دعا کی تھی تو وہ اذہان حیات ملک تھا۔ زندگی میں اگر اس نے کسی کے لیے موت چاہی تھی تو وہ اذہان حیات ملک تھا۔ زندگی میں اس پھولو جیسی لڑکی نے اگر کسی شخص کے وجود سے گند کھائی تھی تو وہ اذہان حیات ملک تھا۔ کبھی بھی کسی کے لیے برائی نہ چاہنے والی لڑکی نے اذہان حیات ملک کے لیے برا چاہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تھا مگر کہیں نہیں ملا تھا۔ اچھی اور بری روحیں اس دنیا میں ہی ہوتی ہیں، روح پاک ہو کر آتی ہے، ہم انسانی اس کے دائرے کی حفاظت نہیں کر پاتے اور پھر بے حس بنتے وہ سب کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، اور ایسا کرتے ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہم اصل میں ہم وہ گڑھ اپنے لیے کھود ہی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں مگر اصل میں
ہم وہ ظلم اپنی روح کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تو دنیا کو مکافات عمل نہیں کہا گیا۔ کر بلا ہو بلا کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں تو عرش والے ہمارے حق میں دعائیں کریں خیر کی۔ اسے اس مجذوب کی باتیں یاد آ رہی تھی جس کے پاس اس کا باپ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا۔ تب سے اس نے ہوش سنبھالا تو وہ ہر سال اپنے باپ کے ساتھ بابا فرید کی درگاہ پر جاتی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے باپ کو کیا انسیت تھی اس درگاہ سے۔ دعا تو گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ بے شک گھر بیٹھ کر کی جا سکتی، مگر اللہ کے نیک بندوں سے سفارش کروانے میں کیا حرج ہے؟ جیسے علیحہ سے تم لوگ اپنی بات منوانے کے لیے سفارش کرواتے ہیں کیونکہ وہ میری فیورٹ ہے، اس طرح اللہ کے لیے تو اس کے سب بندے فیورٹ ہوتے ہیں، مگر جو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے سادہ حل بتایا تھا، آج اسے سب یاد آ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ اپنے بہت پاس محسوس ہوئے تھے۔ وہ جینس کے اوپر چھوٹی سی چولی پہن کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اسے خود سے گنائی تھی۔ اپنے جسم کی رعنائیاں واضح ہوتے دیکھ کر آدھے سے زیادہ اس کا پیٹ ننگا ہو رہا تھا۔ کمر کے پچھلے حصے پر بس 4 ڈوریاں تھیں جو اس نے خود باندھی تھی۔ ڈوروں کے علاوہ پچھلے حصے پر کپڑے کا نام نشان نہیں تھا۔ اگلا گلا گہرا تھا جس سے وہ جتنا کھینچ کر اوپر کرتی وہ اتنا نیچے ہو جاتا تھا۔ بازو سلیپ لیس تھے تو دودھیا بازو لال چولی پر الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ ایسے لابی میں ڈوبا سورج غروب ہونے کا منظر، اور کندھوں پر پتلی پتلی ڈوریاں تھے۔ بال کھول کر اس نے پچھلی کمر پر ڈالی تو اگلے جسم کو چھپانے کے لیے کیا کرتی وہ؟ کب اپنے بال کامتے ہاتھوں سے آگے کرتی اور کبھی پیچھے۔ وہ زارا درے جو کبھی ہاف بازو نہیں پہنتی تھی اپنے جسم کو چھپا کر ڈانپ کر رکھتی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آواز آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی تھی اور اب سارے بازار سچ کا نیلام ہونے جا رہی تھی۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ایسے ہی رسوا ہوتی ہیں۔ انہیں کل سے آنکھیں بند کی تھی، بس آج رات امتحان کی ہے، کل صبح ہوتے میں علیحہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب وہ مجھے استعمال کر لے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ یا اللہ، تب تک میری ہمت باندھنا، میری حفاظت فرمانا۔ وہ بھی اسی تگدو میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور پیچھے سے آ کر کسی نے اسے ہاک کیا تھا۔ اس کے ننگے کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ اس کو جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا تھا۔ اذہان حیات ملک کی بجائے کسی دوسرے انسان کی ابھرتی شکل شیشے میں دیکھ کر وہ اسے دھکا دیتی دور ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کامتی آواز سے پوچھ رہی تھی۔ یار، میں تو واش روم میں استعمال کرنے آیا تھا، مگر تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یار، مسمرائز کرنے کا فن رکھتی ہو تم تو۔ مجھے نہیں پتا تھا اذہان نے اتنا اچھا سرپرائز ہم سب کے لیے ارینج کیا ہوا ہے۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اتنی زور سے کہ زارا کو لگا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اس کی پناہوں میں مچل رہی تھی۔ پہلے تم مجھے کمپنی دو اذہان سے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ مجھے خوش کرو پھر باہر چلیں گے۔ اب اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ زارا نے اس کے کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ اس نے تکلیف میں آ کر اسے نیچے پھینکا تھا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر کی جانب آگئی تھی۔ اس کا سر کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ زارا نے سوجی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی اور اذہان کو دیکھا۔ اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ہاتھ رو کر نفی میں سا ہلایا تھا اور وہ اسے دیکھا کسی اور شے کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ نازک سراپا لال رنگ میں جگمگا رہا تھا۔ جینس پر برائے نام چولی، اس کا لباس، اس کا حسن کسی بھی مرد کو ڈگمگا سکتا تھا۔ سوجی آنکھیں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہی تھی۔ سامنے اپنے دوست کو کھڑے دیکھ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کسی بے حد قیمتی شے کا بے پردہ ہونا، پھر اس کی تذلیل سرے بازار۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ یاور احمد اس کے پیچھے باہر آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر زارا کو پھر سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی گئی تھی۔ اذہان نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اذہان، اسے کمرے میں بھیجو، فی الحال میں اپنا کنٹرول کھو چکا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ زارا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بس یاور احمد، بس، اس سے پہلے کہ میں یہ ہاتھ توڑ دوں اپنی شکل گم کرو۔ اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا اور اسے پیچھے دھکا دے کر زارا کے کندھے پر بنے بیلٹ کے نشان کو دیکھا۔ غصے سے یاور احمد کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ وٹ! کیا یہ آج ہی محفل میں رقص نہیں کرے گی؟
تو بعد میں بھی تو اس سے مزہ لینا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ جاور احمد بھی غصے سے چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر اذہان نے اپنے دونوں بازو سے زارا کی ننگی کمر کو ڈانپا تھا اور اسے مزید اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ شٹ اپ، لیو ان یور لمٹس جاور احمد۔ اب میں اس کے حوالے سے تمہارے منہ سے کوئی بات نہ سنا۔ اگر تم چاہتے کہ یہ دوستی دشمنی میں نہ بدلے تو دفاع ہو جائے یہاں سے۔ وہ داڑا تھا۔ اس لڑکی کی حالت تم اپنے جگری دوست کو جانے کا کہہ رہے ہو؟ جاور احمد حیران ہوا تھا۔ ایسی 10 لڑکیاں تمہارے لیے حاضر مگر یہ نہیں۔ میں اس ٹائم اپنے آپے میں نہیں ہوں، جاؤ۔ وہ مزید زارا پر دباؤ بڑھاتے چیخا تھا۔ اذہان اسے کمرے میں بھیجو، جاور احمد نے اب کے نرم لہجے میں کہا تھا۔ حق نوال، اسے باہر پھینکواؤ فارم ہاؤس سے اور سب کو دفع کرو یہاں سے۔ اذہان چلایا تھا۔ حق نوال بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اذہان زارا کو حق میں لیے ہی کمرے میں گھسا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ چٹا! زارا کو حوصلہ اللہ کرتے اس نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے اس کو اپنے قریب آنے دینے کی، یہ کروانے کی؟ اذہان نے اس کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ نشان دے کر زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اندر آ دروازہ لاک نہیں کر سکتی تھی تم؟ اب اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ زارا نے درد کے مارے سے اسکی لی تھی اور اسی سے خود کو چھڑوانا چاہا تھا۔ اسی کھینچا تانی میں اس کی گڑی میں زارا کی ڈوری پھنسی تھی اور اذہان کے ہاتھ کھینچنے سے ڈوری کھلی تھی۔ زارا نے مڑ کر اپنی کمر کے سینے سے لگایا تھا۔ اذہان کو جیسے کرنے لگا تھا۔ اب وہ اس کے ہر لمس کو خود پر محسوس کر رہا تھا۔ اذہان کے لبوں پر مہم سی مسکراہٹ آئی تھی اور ڈر بھی اسے سہ رہی تھی اور پناہ بھی اسی میں ڈھونڈ رہی تھی کہ سوجی آنکھیں اس کے گرتے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اس کے جسم پر سے نظر چرائی تھی اور بیڈ شیٹ کھینچ کر اس کے کندھوں پر ڈال کر اس کا جسم ڈانپا تھا۔ پلکیں جھکا کر ایسا اس نے اچانک ہی کیا تھا۔ یہ ایک اتنا غیر ارادی عمل تھا کہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ زارا درید، ایک بات یاد رکھنا، آئندہ کسی کو تمہارے آس پاس کیا فرق پڑتا ہے؟ اذہان حیات ملک، تم نوچو یا تمہارا کوئی دوست، پر خدا کے لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے۔ لو نوچو مجھے۔ زارا نے اپنے جسم سے چادر اتار کر دور پھینکی تھی۔ کمر پر ایک کھلی ڈوری لٹک رہی تھی اور باقی دو بندھی ہوئی تھی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ اسے لو اپنے اوپر۔ تم نے چادر دوبارہ سے اڑائی تھی اسے پلیز اذہان نہیں کرو۔ اچھے بننے کا نام تم شیطان، اور شیطان کبھی انسان نہیں بنتا۔ جس مقصد سے میں اور تم اس کمرے میں موجود ہیں اس مقصد کو پورا کرو۔ بلواؤ اپنے دوستوں کو، گانے لگاؤ، میں ناچوں، پلیز مجھے رہائی دے دو اس عذاب سے۔ وہ چیختے پھر سے اور اپنے اوپر لی چادر پھر سے اتاری تھی۔ زارا میرے صبر کا امتحان مت لو، وغیرہ تھا۔ اس کو پھر سے چادر اتار کر پھینکتے دے کر اور اسے بازو سے دبوچا تھا اور خود کے قریب کیا تھا۔ علیحا، اذہان، علیحا، دیکھو کتنا دور کھڑی ہے مجھ سے۔ اسے سے بولو نا میرے پاس آئے مجھے، ایسے ہا کر اس نے اذلان کو زور سے ہاگا کرتے کہا تھا۔ اذلان کو اس کی ذہنی حالت آؤٹ آف کنٹرول لگی تھی۔ زارا ہوش کرو، اس نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا۔ نو علیحا، مجھے خود سے دور نہ کرو۔ اس کے اندر مزید گھسی تھی۔ اذہان کو اندر تک سکون ملا تھا اس کے پاس ہونے سے، اور وہ اسی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی پناہوں میں جھول گئی تھی۔ اذہان نے اس نازک وجود کو دیکھا تھا۔ بازو پر، کندھے پر، کلائی پر اس کی سردی کے نشان تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اتنی خوبصورت آنکھوں پر وہ صبح سے دور ہو کر ظلم ڈال تھی۔ چہرے پر اس کے مارے گئے تھپڑوں کے نشان چھپے ہوئے تھے جو سفید رنگت پر ابھر رہے تھے۔ اس کا دل کٹا تھا۔ اس کی حالت دیکھ اسے سردی سے سینے میں دبوچا تھا اس نے۔ میں کیوں اس پر رحم کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں، میں بے حس ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے رحم دل نہیں بننا۔ کہتے اس نے اس بے ہوش وجود کو حصہ الگ کرتے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کسی بے جان گڑیا کی طرح وہ ہاسپٹل سے اپنی گاڑی کا رخ موڑ کر اسے واپس تو لے آیا تھا، مگر آدھے راستے پہنچنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہو رہا تھا۔ کہیں اس کا کوئی بہت اپنا تکلیف میں نہ ہو، کہیں وہ اس دنیا اکیلی نہ ہو، کہیں اسے اس وقت ضرورت نہ ہو کسی چیز کی۔ آئی ہیو ٹو چیک۔ پتہ نہیں یہ دل کیوں مجھ سے عجیب عجیب بونگیاں کروانے پر تلا ہوا ہے، ارحان نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ آہرکار ایٹیٹیوڈ کنگ ہوں، پر نہ میرے دل نہ نرم بھی بہت ہے، کسی کے آنسو برداشت ہی نہیں کرتا۔ ارحان نے دل پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اب وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر کے انٹر ہو رہا تھا۔
ایمرجنسی کے دروازے کے پاس سے گزرتے اس سے وہ نظر آئی تھی، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ریڈ کلر کے فراک اور گرین کیپری پہنے اسے وہ مرجھائی ہوئی ریڈ چلی ہی لگی تھی۔ کیا کوئی ریڈ چلی اتنا رو سکتی ہے؟ انہیں پھر سے خود کلامی کی تھی۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے آنسو بہار تھی جب سنان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سنان علیحہ، اس نے روتے ہوئے آنسو بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاں کرتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں ہوگا مل علیحہ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واٹ ربش، واٹ از دس؟ اور یہ دیکھ کر ارحان نے غصے سے ناک چڑھائی تھی، اپنی مٹھیوں کو بیچا تھا۔ دل کیا تھا جا کر رکھ کے تو لگائے اس پاگل لڑکی کو کہ ایسے کیوں وہ کسی اجمی کے گلے لگی ہے۔ وہ غصے سے ادھر ادھر قدم اٹھاتے چل رہا تھا۔ کول ڈاؤن ارحان کبیر ملک، تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ کیا اس میں ویسے ہو سکتا ہے اس کا شوہر؟ ارحان نے دماغ میں سوچا تھا، جبکہ دل نے اس کے تمام خیالی وسوسوں کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ سنان، دعا کرو اللہ علیحہ کو میرے تک ٹھیک کر کے صحیح سلامت پہنچا دے۔ وہ روتے اس کی شرٹ گیلی کر رہی تھی۔ ارحان یہ الفاظ سنے جب وہ ایمرجنسی کے پاس سے گزرا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آخر ایمرجنسی میں ہے کون؟ میری جان وہ ٹھیک ہو جی کہ اب اس کے کانوں نے سنان کے جملے سنے تھے۔ ایمرجنسی میں وہ کسی بچی کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا اور سنان کے میری جان کہہ اس کا دل کیا اس کے منہ پر تھپڑ سیدھ کر دے۔ کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سے بڑبڑاتا ہوا ایمرجنسی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل تک وہ بے دہانی میں آ گیا تھا، مگر یہاں سے اپنے دل میں بہت سارے سوالات لے کر گیا تھا۔ ان سوالات کے جواب وہ کیوں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ماہر، مائدہ، شمس صاحب اور ڈاکٹر سبحان صاحب لوگ ڈاکٹر سبحان کے کیبن میں موجود تھے۔ سنان باہر عمل کو سنبھالا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا، رات کے 10 بجے تھے اور وہ لوگ چاہ کر بھی زائرہ دویت کا سراغ نہیں لگا پائے تھے اور اب عمل بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے طور پر بہت کوشش کر چکا ہوں انکل، مگر کوئی بھی حیات ملک یا اذہان حیات ملک تک میری رسائی ممکن نہیں بنا پا رہا۔ کوئی کچھ کہہ کر ٹال دیتا ہے تو کوئی کچھ۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں؟ ڈاکٹر سبحان نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان، اس ملک کے محاورے سے پلا جا رہے ہیں تو کسی اور سے کیا امید ہے کہ آئی جی تک نے حیات ملک کے گھر ریٹ کمانے سے منع کر دیا ہے۔ دوست تک اس سے ڈرتے ہیں، گھر کا کوئی نوکر ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے لیے مائدہ سے بڑھ کر ہے یہ تینوں۔ میری سانس سوکھے ہوئے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو شمس صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا تھا، کیا ہم اذہان کی کسی دوست سے مدد لے سکتے ہیں کیا؟ کوئی تو حل ہوگا نا اس صاحب کا؟ ماہر نے سجیشن دی تھی۔ ماہر، یہ اتنا آسان ہے، اس کے دوست بھی اس سے جیسے ہوں گے، اور اگر وہ یہ سب کرتا پھر رہا تو یقیناً وہ بھی اس میں برابری کے حصے دار ہوں گے۔ سبحان نے کہا، پھر ہمیں پتہ لگوانا ہے کہ اس کے فارم ہاؤس کتنے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح اس کے فارم ہاؤس کا پتہ لگوا لے تو شاید ہم زارہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا زارہ کو گھر تو رکھے گا نہیں، یا تو اس کو لے کر کسی فارم ہاؤس یا فلیٹ لے کر گیا ہوگا، یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں وہ اپنا کھیل آسانی سے مکمل کر سکے۔ مائدہ نے کہا تھا، یہ سب اتنا آسان نہیں مائدہ، اس سب کو بھی پتہ لگواتے لگواتے ہمیں صبح ہو جائے گی اور میرا دل ڈر رہا ہے کہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ شمس صاحب نے کہا تھا، ان کے لہجے میں بھی بسی تھی، مگر انکل اگر ہم اذہان کے برتن ڈرائیور تک رسائی حاصل کریں تو وہ تو ہمیں بتا ہی دے گا نا کہ وہ اس ٹائم کہاں ہے۔ ماہر نے کہا تھا، یہ جو ان کے اسپیشل کرندے ہوتے ہیں نا، ماہر یہ جان دیتے تھے مگر اپنے مالک کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے، بہت سخت ٹریننگ دی ہوتی ہے ان کو۔ بہار نے دفعہ سے کہا تھا۔ پھر اب مائدہ نے بے بسی سے کہا تھا، میں حیات ملک کے گھر جاؤں گا ایک آخری بار۔ سبحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، ویٹ، میرے پاس حیات ملک کے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہے، ہمارے شو روم سے گاڑیاں اکثر وہاں جاتی، میں کال کرتا ہوں، میں بھی کچھ پاسبل ہو جائے۔ ماہر نے کہا تھا، اب بات کال پر کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ماہر آمنے سامنے جا کر منت کرنے والی بات ہے۔ اب وہ کرہت لہجے میں گویا ہوا تھا، ٹھیک ہے پھر ساتھ چلتے ہیں۔ ماہر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تھا، پاگل ہو تم دونوں؟ ایسے تم دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ مائدہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، جان کو خطرہ ہے، عزت کو تو نہیں، اور عزت کا خطرہ جان کے خطرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان نے تلخ لہجے میں کہا تھا، تم لوگ ایسے نہیں اکیلے نہیں جا سکتے۔ مائدہ نے پھر سے کہا تھا، وہ دو اور مزید جانوں کو خطرے میں جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم اکیلے نہیں، اللہ ساتھ ہے، تم دعا کرو نا، زارہ کو لے کر ہی لوٹے اب ہم۔ ماہر نے گاڑی کی کلید اٹھاتے ہوئے کہا تھا، میں بھی چلتا ہوں مائدہ، عمل کا دھیان رکھنا بیٹا۔ شمس صاحب کہتے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ گھر جا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ڈریسنگ سے ساری چیزیں اٹھا کر زمین پر پڑھی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں سے عمل کا سنان سے گلے لگنا آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کے غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا، دل اور دماغ میں الگ کی جنگ چل رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دس ود می؟ بیٹھ کے چادر تک ایسا اٹھا کر زمین پر دے مارے تھے اس نے۔ اگر تو تم شادی شدہ نہیں ہو ٹرچل، تو تمہیں تمہارے اس عمل کی سزا محسوس میں دوں گا۔ دل جلایا ہے تم نے میرا، کانٹے بھر دی ہے میرے وجود میں تم نے، کسی اور کو خود کے قریب کر کے، اور جس دن مجھے پتہ چل گیا نا
کہ وہ تمہارا محرم نہیں، اس دن اس کی ٹانگیں توڑ کر اپنے اسکارپیو کے آگے ڈالوں گا۔ کہتے اس نے موبائل پکڑا تھا اور میسیج ٹائپ کیا تھا، نیشو آئی ایم ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن لکھ کر سینڈ کر دیا تھا۔ آئی ایم ان کلاس، کال یو لیٹر۔ اسی لمحے بیک میسیج ملا تھا اسے، کتابی کیڑا انہیں کہہ کر موبائل پڑھا تھا، لک آئی تھنک آئی ول جیلس۔ پھر سے موبائل پکڑ کر میسیج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کیا تھا، کانٹیکٹ فائر بریگیڈیئر اینڈ ڈونٹ ٹیکسٹ اگین۔ غصے والے ایموجیز کے ساتھ اس سے میسیج ملا تھا۔ گو ٹو ہیل، اس نے پھر سے میسیج ٹائپ کیا تھا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ اسی لمحے کال آئی تھی، اسے اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ بکو کیا بکواس ہے، نیشو نے کہا تھا۔ نیشو یار مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، دل کر ہے، پتہ نہیں کیا دل کر ہے۔ اس نے تھکے لہجے میں کہا تھا، ارحان تمہاری وجہ سے میں اپنی اتنی ماڈرن کلاس چھوڑ کر آئی ہوں، اگر تم مجھے اگلے چند سیکنڈ میں نہیں بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو آئی سویر ابھی کی ٹکٹ کنفرم کروا کر میں تمہارا قتل کرنے پاکستان آؤں گی۔ نیشو نے غصے سے کہا تھا، ایک اکلوتا تمہارا بھائی ہے، اسے بھی مار دو گی، اس ریڈ چلی کی جان سے آدھا خون جل گیا ہے میرا۔ انہیں بھی ٹون چینج کی تھی، مدعے پر اور نرم لہجے میں بولی تھی، ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکی کے گلے لگی ہے اور میں جالس ہو رہا ہوں، اس کو اپنی فیلنگز نہیں بتانی آ رہی تھی۔ ارحان کبھی ملک، ایٹیٹیوڈ کنگ اور دل کے معاملے میں بالکل بچا بے تکی باتیں کرنے والا۔ ارحان تو میرا ٹائم ضائع کر ہے۔ اس کی بات سن کر نیشو کا دل کی اپنا سر دیوا پر دے مارے، حد ہو گیا، آج کل حق کرنا نارمل بات ہے، ڈراموں میں، فلموں میں، سوشل لائف میں تقریباً سب ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں، اس میں جیلس ہونے والی کیا بات ہے؟ نیشو تو میری بات نہیں سمجھ رہی، میں اس کی بات کر رہا ایکچولی کہ بس مجھے اس کا حق کرنا کسی اور کو برا لگا۔ اس نے سمجھانا چاہا تھا، یو مین یو آر ان لو ود ریڈ چلی اسپیشل فار یو، دیٹس وائی یو فیل جیلس۔ نیشو نے معاملہ سمجھتے ہوئے اپنی ہی کہی تھی، یو آر میڈ آئی سیڈ آئی فیل جیلس، واٹ ربش، مجھے بس جیلسی ہے، محبت نہیں۔ اس نے بات ختم کی تھی، اوکے دین لیو اٹ، کسی بھی موومنٹ کو سوار نہ کرو، تمہارے دل میں کیا ہے وقت بتائے گا تمہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے ایٹیٹیوڈ کنگ۔ بربادی موبائل کو ہنسی تھی اور ہنسی چلی گئی تھی، واٹ وائی آر یو لافنگ، اس سے غصہ آیا تھا اس کی باتوں پر، نتھنگ، ہنستے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی، پاگل ہے یہ، صحیح کہتے ہیں لڑکیوں کی عقل ان کے گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس نے کہتے فون بعد دوسری کار میں لائی تھی، سنو شاید مجھے اس شو روم میں کام کرنے والی جو لڑکی ہے، ہاں ہاں وہی جس سے بحث ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل چاہیے۔ کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی، ریڈ چلی سے زیادہ تمہیں ضرور ملے گی اس چوہے کے گلے لگنے کی۔ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا وہ، مگر کا چہرہ کہ آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا، کیا مصیبت ہے؟ کہتے اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا تھا۔